रमज़ान और हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान और हम, ये इस प्रोग्राम का नाम है और इस प्रोग्राम के तहत हम कोशिश कर रहे हैं कि रमज़ान की हिकमत, रमज़ान का फ़लसफ़ा और इसके मुतालिक जितने भी ऐसे मसाइल हैं जो प्रैक्टिकली हमारे लोगों को दरपेश होते हैं, उनके मुतालिक कुछ डिस्कशन की जाए। ये चीज़ भी हमारे जहन में है कि चूँकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक़ कुछ इख्तिलाफ़ी उमूर से है, लिहाजा उन इख्तिलाफ़ी उमूर के मुतालिक भी लोगों के जहनों को साफ़ कर दिया जाए कि उनके मुतालिक असल दीनी रहनुमाई क्या है और उसमें एक वसत का तरीक़ा क्या है। इस प्रोग्राम में आपका मेज़बान डॉक्टर फ़ारूक आपके सामने हाज़िर है। इस प्रोग्राम में यह हमारी खुशकिस्मती है कि आलम इस्लाम के मशहूर आलिम दीन और मशहूर स्कॉलर जनाब जावेद अहमद गामिदी वो हमारे सामने इस वक्त तशरीफ़ फरमा हैं। ये सिलसिला जारी है और इंशाअल्लाह रमज़ान और हम के नाम से ये सिलसिला इंशाअल्लाह पूरे रमज़ान में जारी रहेगा। गामिदी साहब, रमज़ान और तरावीह का आपस में एक बहुत बड़ा ताल्लुक़ है और तरावीह की नमाज़ जो है ये पूरे आलम इस्लाम में पढ़ी जाती है, ख़वातीन भी पढ़ती हैं, मर्द भी पढ़ते हैं। लेकिन इसके मतलब चंद एक चीज़ें ऐसी हैं कि जिन चीज़ों के मतलब बहस का सिलसिला जारी है। वो बहस का सिलसिला एक तो यह है कि क्या तरावीह जो हैं 8 रकात हैं या तरावीह 20 रकात हैं या तरावीह 40 रकात हैं। दूसरी बात यह कि तरावीह का सबसे अच्छा टाइम कौन सा है। तीसरी चीज़ ये है कि ख़वातीन भी तो ज़ाहिर है कि इस नमाज से मुस्तफ़ीद होना चाहती हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छा तरीक़ा क्या है। उसके बाद फिर मज़ीद कुछ सवालात भी पैदा होते हैं, लेकिन वो आपके सामने ज़रा बाद में लाऊंगा। और ये तरावीह की नमाज़ है क्या चीज़ असल में? उसूली बात यह है कि तरावीह की नमाज़ कोई अलग नमाज नहीं है, ये तहज्जुदी की नमाज़ है। अच्छा, आप 3 रकत पढ़िए, 5 रकत पढ़िए, 9 रकत पढ़िए, 11 रकत पढ़िए, आप 23 रकत पढ़िए, जैसे कि आम तौर पर लोग पढ़ते हैं। वेतर शामिल करके ये ताक रकतें होती हैं इसकी। तो आप जितनी चाहे पढ़ लें। जो लोग 8 रकत पढ़ के वेतर पढ़ लेते हैं वो भी ठीक करते हैं। अच्छा। जो 20 रकत पढ़ के वेतर कर लेते हैं उसमें भी कोई काबिल एतराज़ चीज़ नहीं है। अच्छा। जो इससे ज़्यादा पढ़ते हैं उनमें भी कोई ऐसी जैसे फ़िक़्ह मालिकी में सुना है कि 40 रकात पढ़ते हैं, 49 तक की रवायत आती है। 49 तक की रवायत आती है। यानी इस मामले में मुख्तलिफ आरा रही हैं लोगों की और वो अपनी सहूलत के लिहाज से पढ़ते रहे। अच्छा। वजह क्या है इसकी, यानी इसको जान लेना चाहिए, इसका पस मंज़र पूरा मालूम कर लेना चाहिए। हमारे ऊपर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की गई। मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, हर मुसलमान इससे बात सही सही। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक ज़ायद नमाज फ़र्ज़ की गई थी, वो तहज्जुद की नमाज, जिसको कुरान मजीद नाफ़िलतन लक के अल्फाज से ताबीर किया है कि ये नमाज़ें सब लोगों पर फ़र्ज़ की गई हैं और तहज्जुद की नमाज आपके लिए एक ज़ायद नमाज है। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस नमाज के पढ़ने का पाबंद किया गया था। अच्छा। इस लिहाज से आप 6 नमाज़ें पढ़ते थे। सही। हमारे लिए वो नमाज नफल है। जी बिल्कुल। ज़ाहिर है कि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में, इत्तिबा में, उस ज़माने में भी कुछ मुसलमान ये नमाज़ पढ़ते थे, सहाबा किराम में से, बाद में भी पढ़ते रहे हैं। अच्छा। इसका शौक़ भी लोगों के अंदर होता है। हुजूर ने ये नमाज़ पढ़ी है, इस लिहाज से और भी ज़्यादा लोग इसके शायक होते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी लोग तहज्जुद पढ़ते थे। सैयदना अबू बकर के बारे में, सैयदना उमर के बारे में तो रवायतों में मौजूद है कि वो तहज्जुद पढ़ते थे। तो तहज्जुद की नमाज ताक पढ़ी जाती है जी। यानी इसके बारे में कानून यही रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम किया। आपका उसवा यही है कि ये 3, 5, 7, 9, 11 ये पढ़ी जाएगी। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो रवायतों से मालूम होता है कि आपने तहज्जुद की नमाज रमज़ान गैर रमज़ान में 11 रकतों से ज़्यादा नहीं पढ़ी। ठीक। लेकिन ये बात बिल्कुल करीने के आस है कि हुजूर को चूँकि कुरान याद था पूरा का पूरा, तो जिन लोगों को ज़्यादा कुरान याद नहीं है उन्होंने ये पूछा होगा कि हम इसकी रकतें बढ़ा लें, तो आपने इसकी इजाज़त दी। चुनांचे इससे और फिर ये कि हुजूर ने पाबंद भी तो किसी को नहीं किया कि आप भी लाजिमन या 7 पढ़ें या 9 पढ़ें या 11 पढ़ें। नहीं, खुद रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना अमल मुख्तलिफ रहा। यानी आपसे 5 रकतों की भी रवायत है, 3 रकतों की भी रवायत है, 9 रकतों की भी रवायत है और मुख्तलिफ तरीक़ों से आपने इस नमाज को पढ़ा। ताक करने के भी मुख्तलिफ तरीके इख्तियार किए। तो ये एक वसत रखी है इसके अंदर रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि वसत क्या करती है, तनव्वुअ पैदा करती है। बिल्कुल सही। तनव्वुअ क्या चीज़ करती है? तनव्वुअ का मतलब है डाइवर्सिटी, ये चीज़ पैदा हो जाती है। इसका एक बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इंसान का दिल लगा रहता है। सही। यानी आप एक ही चीज़ को अगर बार बार करते हैं तो उससे एक तरीके से तबीयत थोड़ी सी गुरेज़ा होनी शुरू हो जाती है। तो हुजूर ने इसमें एक तनव्वुअ रखा, यानी कभी इस तरीके से पढ़ ली, कभी इस तरीके से पढ़ ली, कुछ चीज़ों को मलहूज़ रखा। कुरान आप बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, इसमें देर तक पढ़ते थे, तो लोगों ने रकतों की तादाद बढ़ा ली। इसी तरह ये बात भी खुद हुजूर ने बयान फरमा दी। लोगों ने पूछा कि हमारे लिए तहज्जुद के वक्त में उठना ज़रा मुश्किल होता है, ख्वाहिश होती है कि सादत हासिल हो जाए, तो आपने फरमाया जिसे ये अंदेशा हो कि वो सुबह नहीं उठ सकेगा, वो इशा के बाद पढ़ ले। अच्छा, तो इशा के बाद पढ़ने की भी आपने इजाज़त दे दी। ठीक, यानी इशा की नमाज के फ़ौरन बाद अगर आप साथ ही ये नमाज पढ़ लेते हैं
تو یہ بھی ٹھیک ہے، یہ تہجد ہی کی نماز ہے۔ اچھا، اب اتنی باتیں تو خود حضور سے معلوم ہو گئی۔ پھر ایک وہ واقعہ پیش آ گیا جو آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ حضور مسجد میں اعتکاف کیے ہوئے تھے، اپنے حجرے میں تھے۔ مسجد میں آپ عام طور پر ٹاٹ کے بوریے سے حجرہ سا بنا لیتے تھے اور اس میں اعتکاف کرتے تھے۔ تو آپ اپنے معتکف حجرے سے آپ کا مطلب ہے کمرہ سا بنا لیا آپ نے، کیونکہ ہمارے یہاں حجرے سے کچھ اور مفہوم لے لیا جاتا ہے۔ آپ خیمہ سمجھ لیجئے، ایک خیمہ سا لگا لیا جاتا تھا، اس سے آپ باہر نکل آئے اور باہر نکل کے آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ تو لوگ وہاں مسجد میں موجود تھے، انہوں نے پیچھے نماز پڑھی، لوگوں کو معلوم ہوا، اگلے دن بہت لوگ جمع ہو گئے، اس سے اگلے دن اس سے بھی زیادہ لوگ جمع ہو گئے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں نہیں پسند کرتا تھا کہ تم پر فرض کر دی جائے، اس طرح آپ آخری دن پھر تشریف نہیں لائے۔ بالکل تو یہ بھی واضح ہو گیا کہ اگر اس کی جماعت کرا لیجیے اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہو گئی۔ سیدنا عمر کے زمانے میں وہ ایسے ہی مسجد میں گئے اور انہوں نے دیکھا کہ لوگ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی بلند آواز سے پڑھ رہا ہے، دو امامت کرا رہے ہیں، کوئی اکیلا پڑھ رہا ہے۔ غامدی صاحب، آپ تراویح کی نماز کے بارے میں بتا رہے تھے کہ یہ اگر 11 رکعت پڑھ لی جائے، اگر 23 رکعت پڑھ لی جائے، اگر 49 رکعت پڑھ لی جائے، کم پڑھ لی جائے، زیادہ پڑھ لی جائے، صرف اتنا ہے کہ اس کو طاق رکعتوں کی تعداد میں آپ کو پڑھنا ہے۔ جی میں وہی گزارش کر رہا تھا، فضیلت کا وقت تو کوئی شبہ نہیں کہ سو کر اٹھنے ہی کا ہے۔ جی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ مسجد میں گئے، اچھا، ان کی طبیعت میں چونکہ یہ چیز تھی کہ نظم و ضبط کو پسند کرتے تھے۔ اس نماز میں تنہا بھی لوگ پڑھتے ہیں، یہ کسی کو امام بنا کے بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ تو اس طرح کی ساری صورتیں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی رائج رہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد بھی رائج رہیں، سیدنا عمر کے بھی ابتدائی زمانے میں یہی صورتحال رہی۔ تو مسجد میں انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ بلند آواز سے تلاوت کر رہے ہیں، کچھ لوگ ایک امام کو آگے کھڑا کر کے پڑھ رہے ہیں، تو ایک بے نظمی کی کیفیت مسجد میں انہیں محسوس ہوئی، ڈس آرڈرلی، یہ چیز ان کو اچھی نہیں لگی۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اچھا اگر تم نے یہ نماز پڑھنی ہے تو اپنے لیے کوئی امام مقرر کر لو۔ چنانچہ ایک صاحب کو امام مقرر کر دیا گیا۔ جب امام مقرر کیا جائے گا تو تب تو وہ پوچھے گا نا کہ کتنی رکعتیں پڑھاؤں۔ ہاں بالکل۔ اس کے بعد سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 23 رکعت، جس کو ہمارے یہاں 20 رکعت اور 3 وتر ملا کے پڑھا جاتا ہے، اس کی روایت قائم ہو گئی۔ اچھا اچھا، یعنی یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے بعد ہی یہ روایت قائم ہوئی۔ صحیح صحیح، انہوں نے اس میں ایک نظم پیدا کر دیا۔ چنانچہ اب یہ جتنی صورتیں ہیں ان میں کوئی لڑنے کی وجہ نہیں، کوئی جھگڑنے کی وجہ نہیں، یہ ایک نفل نماز ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی میں پڑھی جاتی ہے، آپ نے اسے مختلف طریقوں سے پڑھا ہے، اس میں بہت وسعت رکھی گئی ہے۔ یہ جس طرح کہ آپ نے فرما دیا کہ عشاء کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے، یہ تہجد کے وقت میں اٹھ کے بھی پڑھی جا سکتی ہے، یہ 3 5 7 9 11 اس سے بھی زیادہ رکعتوں میں پڑھی جا سکتی ہے، طاق رکعتیں رکھنی چاہیے۔ اس کی تلاوت میں یہ اہتمام رکھنا چاہیے کہ نہ زیادہ بلند آواز سے ہو، نہ بہت زیادہ پست آواز میں ہو۔ سورہ بنی اسرائیل میں چونکہ اس نماز کا خاص طور پر ذکر ہے، تو جیسے ہی سورہ بنی اسرائیل ختم ہونے لگی ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تاکید کر دی ہے، اور لا تجر بصلاتک ہے، آپ اپنی نماز میں جو خاص آپ کی نماز ہے، تہجد آپ کی خاص نماز ہے، اس میں یہ فرمایا ہے کہ نہ آپ زیادہ بلند آواز سے قرات کیجئے، نہ زیادہ پست آواز سے قرات کیجئے۔ وابتغ بین ذلک سبیلا، ایک درمیان کا طریقہ اس میں اختیار کرنا چاہیے۔ رات کی نماز ہے، اللہ کے ساتھ سرگوشی ہے، اس وقت آپ اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کے اندر ایک توازن، اعتدال اور ایک درمیانہ طریقہ اختیار کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس سارے پس منظر سے اگر لوگ واقف ہوں تو میں یہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں فرقوں کی بنیاد کے اوپر اشتہارات لگ جاتے ہیں، چیلنج دیے جاتے ہیں، 11 رکعت ٹھیک ہے، 23 ٹھیک ہے، 11 رکعت ٹھیک ہے یا 20 رکعت ٹھیک ہے، آئیے ہم آپ کو مناظرے میں شکست دیتے ہیں، ختم ہو جائے۔ یعنی ہمیں چیزوں کی حقیقت سے لوگوں کو واقف کرنا چاہیے، اس کے بعد جھگڑے کی کیا بات ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دے آپ پڑھ لیجئے، جس حد تک اہتمام کر سکتے ہیں کر لیجئے۔ اللہ کی عبادت آپ کر رہے ہیں، پیغمبر سے سارے طریقے ثابت ہیں، اور پیغمبر نے وسعت رکھی ہے۔ جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں وسعت رکھی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کہ لوگوں کے لیے تنگی پیدا کریں۔ اچھا، آج کل ایک پریکٹیکل بات لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے، وہ یہ کہ ماشاءاللہ بہت ساری مساجد ایسی ہیں کہ جن میں تراویح کی اس نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ میں وہاں بھی شرکت کروں اور پھر اس کے بعد تہجد کے موقع پر بھی، یعنی سو کر اٹھنے کے بعد بھی میں 2-4 رکعتیں پڑھ لوں۔ تو ایسے انسان کے لیے کیا طریقہ ہونا چاہیے کہ وہاں وہ وتر نہ پڑھے اور پھر یہاں تہجد کے موقع پر 2-4 رکعتیں پڑھ کے اس کے بعد پھر وتر پڑھ لے؟ تو کیا یہ بھی ایک مناسب طریقہ ہے؟ یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ پھر وہ جفت رکعتیں پڑھ لیں، جی، یعنی ایون نمبر میں جتنی رکعتیں ہیں وہ پڑھ لیں، 2 4 6 8 جتنی بھی پڑھ سکتے ہیں، 20 22 جتنی پڑھنی ہے پڑھ لیں، اور ان کو طاق نہ کریں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ بتایا، طاق نہ کریں۔ پھر وہ اٹھے
اٹھ کر جتنی اور رکعتیں پڑھنا چاہتا ہے پڑھ کے اب طاق کر دے. طاق کر دے یعنی وطر اب پڑھ لے. جی یہ وطر جو اصل میں کیا چیز ہے, یہ ان رکعتوں کو طاق کرنا ہے. یہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں بہت ساری مساجد میں بہت خوبصورت اہتمام ہوتا ہے. قرآن مجید کے لیے جو قاری حضرات قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں بہت خوبصورت طریقے سے کرتے ہیں, اور لگتا ہے کہ بس یہ تراویح کی نماز ختم ہی نہ ہو, بس یہ جاری رہے. اس لیے لیکن بعض جگہوں میں کچھ ایسا بھی دکھائی دیا ہے کہ اس طریقے سے تلاوت کی جاتی ہے کہ وہ سمجھ میں بات نہیں آتی. وہ ان کے پاس ایک ٹائم کنسٹرینٹ ہوتا ہے کہ ہمیں 1.25 گھنٹے میں لازمی طور پر ہمیں 1.25 پارہ یا 1.5 پارہ پڑھنا ہے. اچھا, پھر یہ بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کو 10 راتوں میں اس کو ختم کرنا ہے. بعض جگہوں میں 3 راتوں کی بات آ جاتی ہے, بعض جگہوں میں 1 رات کی بات بھی آ جاتی ہے. تو اس میں کون سی چیز قرآن مجید کی روح سے زیادہ مناسبت رکھتی ہے, کون سی چیز پسندیدہ ہے؟ قرآن مجید کی روح تو ایک طرف رہی, اللہ تعالیٰ کا براہ راست حکم قرآن میں موجود ہے. جی تہجد کی نماز کا ابتدائی حکم رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ مزمل میں دیا گیا ہے. جی اس میں قرآن مجید کی تلاوت کے بارے میں خاص طور پر یہ فرمایا گیا ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا. جی یعنی قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر قاعدے کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ اس طرح جس طرح کہ اس کو پڑھنے کا حق ہے پڑھنا چاہیے. اچھا, یعنی قرآن مجید اس لیے نہیں ہے کہ آپ بس اس کی تلاوت کرتے چلے جائیں, الفاظ آپ کی زبان سے نکلتے چلے جائیں اور اس کا مقصد پورا ہو گیا. اس کا مقصد یہ ہے, قرآن نے خود اپنے بارے میں یہ بیان کیا ہے کہ کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. جی بالکل, یہ بابرکت کتاب نازل اس لیے کی گئی ہے کہ آپ اس پر غور کریں اور اہل عقل اس سے نصیحت حاصل کریں. جی بالکل. تو جس کتاب کو غور کرنے کے لیے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے نازل کیا گیا ہے اس کی تلاوت بھی اسی طرح ہونی چاہیے. قرآن نے اس کا حکم دے دیا ہے باقاعدہ. اچھا, تو ترتیب کے ساتھ یہ لازم ہے کہ آپ قرآن مجید کو بہت اہتمام کے ساتھ پڑھیں, بہت آہستہ آہستہ پڑھیں, سمجھا کر پڑھیں. یعنی لوگوں کی سہولت کے لحاظ سے اچھے طریقے سے جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیجیے. اس سال نہیں اگلے سال ختم ہو جائے گا, ایک جگہ نہیں دوسری جگہ ختم ہو جائے گا. تو اس وجہ سے یہ لازم نہیں کر لینا چاہیے اپنے اوپر, چونکہ بعض چیزوں کو ہم خامخواہ لازم کر لیتے ہیں, اس کے نتیجے میں ان کی روح کو پامال کر ڈالتے ہیں. اگر ہمارے یہاں مسجدوں میں بھی یہ ایک طریقہ ہو جائے کہ بوڑھوں کے لیے اور عمر رسیدہ لوگوں کے لیے زیادہ تعداد میں کرسیاں رکھ دی جائیں تاکہ ان پر وہ بیٹھ سکیں, تو کیا زیادہ مناسب نہیں ہوگا؟ کوئی حرج کی بات نہیں, بلکہ اب تو میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے ہاں بھی, ہمارے شہر میں بہت سی مسجدوں میں اس کا اہتمام کر دیتے ہیں. بوڑھے لوگ ہیں, کھڑے ہونے میں دقت محسوس کرتے ہیں, اور لوگوں کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ زیادہ توجہ سے قرآن سننا یہ ان کے لیے بہتر ہے, بجائے اس کے کہ وہ کھڑے ہونے کی مشقت کی وجہ سے اپنے اندر ایک بیزاری محسوس کرنے لگ جائے. تو یہ چیز تو آپ نے بہت اچھی توجہ دلائی, ہر جگہ اس کا اہتمام کر دینا چاہیے. مسجدوں میں اس سے بہتر طریقے پہ اس کا اہتمام کیا جا سکتا ہے جیسے کہ اس وقت کیا جاتا ہے. اطمینان کے ساتھ لوگ بیٹھ کر قرآن سن سکتے ہیں, اور قرآن سننے کی طرف توجہ دلانی چاہیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کہ وہ اس کو سمجھ کر سنیں. بالکل صحیح. اس کا خلاصہ بھی بعض جگہوں پہ بیان کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں اکثر مساجد میں خواتین کے لیے کوئی اہتمام نہیں ہوتا, اور یہ ایک بدقسمتی کی بات ہے. میں نے عالم اسلام میں بہت ساری جگہوں میں دیکھا ہے, خصوصاً مصر, ملائیشیا, انڈونیشیا, اس طریقے سے بہت ساری جگہوں میں, ایون سری لنکا میں, کہ وہاں خواتین کے لیے پورا باقاعدہ انتظام ہوتا ہے, ان کے بچوں کے لیے انتظام ہوتا ہے, ان کے وضو کے لیے باقاعدہ پورا انتظام ہوتا ہے, ان کے کپڑوں کے لیے باقاعدہ انتظام ہوتا ہے. بدقسمتی سے پاکستان کے اندر بلکہ بر صغیر کے اندر یہ انتظام نہیں ہو پاتا. اچھا, اس میں خواتین ظاہر ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت سے بھی اس طریقے سے محروم رہتی ہیں. میرے ذہن میں ایک روایت آتی ہے, اور وہ روایت جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے غلام سے منسوب ہے کہ وہ قرآن مجید کے تلاوت مصحف کو دیکھ کر کیا کرتے تھے نماز میں. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یعنی خواتین یا پھر وہ جگہ جہاں حفاظ قرآن موجود نہ ہوں, یا مثال کے طور پر ایک ایسا آدمی جس کو وہاں جانے کی سہولت میسر نہ ہو, کیا وہ گھر میں اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ پھر اس کے ساتھ ایک ضمنی سوال بھی ہے, وہ یہ کہ اگر فرض کی جو مصحف کو دیکھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرے اپنی تراویح میں یا کسی بھی نماز میں, تو پھر اس کو کس طریقے سے رکھے, کس طریقے سے پھر اس کو واپس اٹھائے؟ یہ بات ذرا میری سمجھ میں نہیں آتی. اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, جیسے آپ نے بتایا کہ مصحف ہاتھ میں پکڑ کر آپ تلاوت کر لیں. ہر آدمی کو قرآن ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ یاد ہو. اگر آپ پورا قرآن نماز میں پڑھنا چاہتے ہیں, گھر میں پڑھنا چاہتے ہیں, خواتین خاص طور پر اگر ان کو اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو وہ ضرور اس کا اہتمام کر لیں. اب تو اس کی بھی ضرورت نہیں رہی. اب تو آپ بہت سے ایسے آلات ایجاد ہو گئے ہیں جن سے قرآن سن سکتے ہیں, اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کہ آپ ان سے سن لیں. آپ کانوں کو لگا لیجئے اور کسی اچھے قاری کی تلاوت آپ سن لیجئے.
اچھا، یہ بھی بالکل اسی طرح ہوگا جیسے کہ آپ امام کی قرات سنتے ہیں تو اس موقع کے اوپر آپ خود تو نہیں پڑھ رہے ہوتے. جی بالکل. اگر وہ جائز ہے جی تو یہ ناجائز کیسے ہو گیا؟ اچھا، ہمارے یہاں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی نئی چیز سامنے آتی ہے تو ہم اس کو اللہ کی آیات میں سے ایک آیت نہیں سمجھتے. ہاں، نشانیوں میں سے ایک نشانی نہیں سمجھتے، بلکہ فوراً ایک اپوزیشن کی جگہ پر جا کر دوسری جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں. دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جن کا ظہور ہو رہا ہے، اس کی نشانیاں جن کا ظہور ہو رہا ہے. لوگوں کو قرآن پڑھنا چاہیے. آپ دیکھیے قرآن مجید میں جو بحری جہاز اس وقت انسان نے ایجاد کیے تھے ان کو اللہ نے اپنی نشانی قرار دیا اور یہ کہا وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ كَالْبَحْرِ فِي الْأَعْلَامِ. یعنی ان کے بارے میں یہ بیان کیا کہ پہاڑوں کی طرح یہ سمندر میں کھڑے ہوئے جو جہاز ہیں یہ بھی اللہ ہی کی ایک آیت، اللہ ہی کی ایک نشانی ہے. تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو نمودار ہو گئی ہیں، اور جیسے جیسے یہ نمودار ہو رہی ہیں اس سے لحاظ سے آپ ان سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں. اذان دینے کے لیے لاؤڈ سپیکر آ گیا مسجد میں. جی بالکل ٹھیک. نماز پڑھانے کے لیے آ گیا مسجد میں. بالکل ایک آلہ ہے. ایک زمانے میں ہمارے علماء نے بہت بحثیں اس کے اوپر کی جی اور بالکل وہی رد عمل تھا کہ یہ تو آلہ اللہ ہے، اس کو مسجد میں کیسے لایا جا سکتا ہے. اب اس کو مسجد سے نکالنا مشکل ہو گیا. یعنی یہ صورتحال ہے. اب کوئی آدمی اگر تقریر کرنے کے لیے لاؤڈ سپیکر میسر نہ ہو تو اپنے اندر آمادگی محسوس نہیں کرتا. میں آپ کو بالکل اپنا واقعہ سناتا ہوں. بلکہ لاؤڈ سپیکر ذرا زیادہ ہی استعمال ہوتا ہے. میں آپ کو سناتا ہوں کہ ایک مرتبہ ہمارے یہاں کوئی پابندی لگی ہوئی تھی جمعے کی تقریر لاؤڈ سپیکر پہ کرنے پہ. تو میں ایک مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے گیا تو وہاں جو مولوی صاحب تھے وہ تقریر کر رہے تھے. کسی پولیس والے نے ان کو ایک چٹ لکھ کے بھیجی کہ آپ تقریر نہیں کر سکتے، قانون کے خلاف ہے. تو وہ تھوڑی دیر کے لیے رکے، انہوں نے وہ رکا پڑھا. پڑھنے کے بعد لوگوں سے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اب تو لذت ہی نہیں آتی جب تک لاؤڈ سپیکر سامنے نہ ہو، تو ہماری تو تقریر ہی خراب ہو جائے گی اس کے نتیجے میں. اب صورتحال یہ ہے. ایک زمانے میں ہم بحث کر رہے تھے کہ لاؤڈ سپیکر مسجد میں داخل ہو سکتا ہے یا نہیں داخل ہو سکتا. قرآن سننے کا اتنا غیر معمولی اللہ تعالیٰ نے اہتمام کر دیا ہے. یعنی آپ دنیا کے بہتر سے بہتر پڑھنے والے کا قرآن سن سکتے ہیں. یہ آپ کیوں نہ سنیں. اچھا، خواتین کے بارے میں بات درمیان میں رہ گئی. میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے بر صغیر کے علماء کا رویہ اس معاملے میں انتہائی منفی رویہ ہے. اچھا، خواتین بازاروں میں جا رہی ہیں، اپنے سب معاملات کر رہی ہیں، دفتروں میں کام کر رہی ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی خاتون مسجد کی طرف آنا چاہتی ہے تو معلوم نہیں کیا ہو جاتا ہے. یعنی مسجدوں کو خواتین کے لیے کھلا ہونا چاہیے، انہیں ترغیب دینی چاہیے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی الگ ہال بنا کے بھی اس کا اہتمام نہیں کیا تھا. وہیں مسجد میں آتی تھی عورتیں، وہیں نماز پڑھتی تھیں، یہ سب کرتی تھیں. لیکن چلیے ان کی سہولت کے لیے آپ اہتمام کر دیجئے اور وہ مسجد میں آئیں، مسجد کے روحانی ماحول سے استفادہ کریں، مسجد سے ان کا تعلق پیدا ہو. یہ بڑی ضروری چیز ہے. تو ہمارا تو اصل میں ذوق یہ ہے ہندوستان میں کہ وہ محبوس فی البیت ہے، یعنی گھر میں ان کو قید ہو کے رہنا چاہیے. وہ دنیا میں آ کے کوئی کام انجام نہیں دے سکتی. خواتین کے بارے میں یہ رویہ بر صغیر کا رویہ ہے. اللہ کا بڑا شکر ہے کہ یہ عالم اسلام میں یہ رویہ نہیں رہا. اس رویے میں بھی آہستہ آہستہ تبدیلی یہاں آئے گی. ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے، اللہ کے پیغمبر کے طریقے کو زندہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تفریق نہیں برتی. آپ یہ جانتے ہیں کہ مسلمان عورتیں مسجدوں میں صبح کی نماز میں آتی تھیں، عشاء کی نماز میں آتی تھیں. اچھا، آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ ایک بڑا غیر معمولی واقعہ ہو گیا تھا ریپ کا. اس کے باوجود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے نہیں روکا. جمعے میں اور عیدین کی نمازوں میں تو خاص طور پر زور دیا، بلکہ خواتین نے یہ کہا کہ ہمیں بعض ایسی حالتیں درپیش ہوتی ہیں جس میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتی، تو آپ نے فرمایا کہ کوئی حرج کی بات نہیں، تم ہماری دعا میں آ کے شامل ہو جاؤ. اس طرح خواتین کو بہت زیادہ آپ نے حوصلہ افزائی کی کہ وہ آئیں اور آ کے اللہ کی عبادت میں شریک ہوں. اچھا، تو گویا اس طریقے سے خواتین جو ہیں وہ تراویح کی نماز سے اور تراویح کی نماز میں تلاوت قرآن مجید سے بہت اچھے طریقے سے مستقبل. یعنی اولاً تو وہ مسجد میں آئیں، لیکن اگر کسی وجہ سے ان کے لیے آنا ممکن نہ ہو تو وہ گھر میں قرآن سننے کے جو آلات اس وقت پیدا ہو گئے ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں. بلکہ کوئی بھی فرد جس کے لیے مسجد میں آنا ممکن نہ ہو، سہولت اس کو میسر نہ ہو، تو وہ اس طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت سے پوری طرح محسوس. اس لیے میں تو نفل نماز میں اس میں بھی کوئی حرج محسوس نہیں کرتا کہ حرمین کی نماز نشر ہو رہی ہوتی ہے. اگر خواتین گھر میں اس کے ساتھ نماز پڑھ لیتی ہے، نفل نماز، تو یہ بھی ایک بڑی سعادت کی بات ہے. اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ اللہ نے یہ موقع فراہم کر دیا. صحیح. ناظرین کرام، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ رمضان اور ہم اس عنوان کے تحت اور اس پروگرام کے تحت انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے رمضان اور اس کی حکمت، اس کے فلسفے اور اس کے پریکٹیکل آسپیکٹ سے متعلق نئے نئے پہلو سامنے لاتے رہیں. اس وقت تک کے لیے، اگلی پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت. فی امان اللہ. بخشش